तमाम दोस्तों का निशब्द और पोएटिक आत्मा के इस इश्तिराक के साथ इस खूबसूरत से मजाहिया मुशायरे में इस्तकबाल है। हम सब जानते हैं कि मुस्कुराहट और हंसी एक ऐसी चीज है, वो बस से बदतरीन हालात में भी हमारे चेहरे पर आ जाती है। और यूं भी कहा जाता है कि मुस्कुराना हम सभी की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गमगीन से गमगीन लम्हा किसी इंसान की एक मुस्कुराहट से दूर हो सकता है, और हम शायद किसी को कुछ दे सकें या ना दे सकें, लेकिन अगर हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं किसी ना किसी बहाने से, तो मुझे लगता है कि उस पे इस दुनिया वाले भी खुश होते हैं, और वो मालिक कुल जिसने इस दुनिया का निर्माण किया है, इस दुनिया की तामीर की है, वो भी मुस्कुराता है, वो भी खुश होता है। तो अभी सभी साथियों का इस्तकबाल है। आज के इस मुशायरे की सदारत जो है हमारे चौकस देवबंदी साहब कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब हैं। इसके अलावा तंजुमिदा के कई बड़े मशहूर और मोतबर नाम हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें डॉक्टर अमजद अजीम साहब हैं, बशारत शेरवानी साहब के अलावा ये खाकसार जो है अपना कलाम पेश करेगा। मैं सबसे पहले इस वक्त दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब बशारत शेरवानी साहब मौजूद हैं, कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आज के इस खूबसूरत से मजाहिया मुशायरे का आगाज करें। तो बशारत साहब ने ज्वाइन नहीं किया है किसी वजह से शायद, तो डॉक्टर अमजद अजीम, अमजद भाई, मैं जी जी। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक ना? फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर बशारत साहब, आप बशारत शेरवानी साहब मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में। कोई बात नहीं, आप अपना अमल जारी रखिए। ओपनिंग करने के लिए और लोग बहुत हैं। मैं बहरहाल ठीक है, मैं चाहता हूं कि कुछ अपना कलाम आप सबको सुनाऊं। उसके बाद डॉक्टर अमजद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर उनसे भरपूर कलाम जो है इस्तकबाल डॉक्टर साहब इस्तकबाल। से हम सुनेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। मुलाहिजा कीजिए कि वो भी क्या इरशाद। दिन थे इस जवानी के, हम आहा। सरापा जमाल होते थे। वो हाय भी हाय क्या हाय। दिन थे इस जवानी के, हम सरापा जमाल होते थे। गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हमारे भी बाल होते। हाय हाय। गौर तो कर हसीन चेहरे पर, तब हाँ। हमारे भी बाल होते थे। इस साहब ने बाजार में रोक लिया, और चितली खबर हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में बड़ी बारौनक जगह है, और लोग सिर्फ बाजार देखने के लिए आते हैं, बाजार की रौनक देखने के लिए आते हैं। रौनक से आप सब लोग समझ ही गए मेरा इशारा हम्म। किस तरफ है। तो इस साहब ने टोक लिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं तो ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस पे चार कदम मुलायजा करें कि इरशाद। वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा, वाइज ने मुझसे अच्छा। रात ये बाजार में ये कहा, बाजार में कहा। है मुर्तकिब हम्म। सजा के किधर देखते हैं आप, है मुर्तकिब सजा आहा। के किधर देखते सजा हैं आप। किधर देखते हैं मैंने आप। कहा गुनाह में दोनों शरीक हैं, मैंने कहा आहा। गुनाह में दोनों शरीक गुनाह हैं। में दोनों अपनी शरीक। नजर वही जिधर है देख जिधर देखते हैं आप, जिधर देखते हैं आप। अपनी वाह नजर वही वाह। है जिधर देखते हैं आप। बात वाह वाह। बहुत अच्छे ये हैं, वाह होता वाह। है रसम आमतौर पे। और देखें कि हर तरफ डंका बजेगा बस हर तरफ तुम्हारे दंगा। नाम का। हम्म। भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। हाँ। रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, हाय हाय देख हाय। लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। वाह 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 ये वाह। पहला इस्तिफादा है जो टाट से किया गया है। हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का। भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे। रात हम्म। बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, हाय देख हाय हाय। लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। पॉपुलर हो जाओगे, और क्या कहने। मुंबई में चॉल सिस्टम होता है,
اور وہاں بڑی ایک خاص جگہ پہ لائن لگی رہتی ہے ہر وقت، صبح کے وقت جی خاص کر. ہوں لوگ باہر ہی تڑپتے رہے شوچالے کے، ہوں پیٹ پکڑے ہوئے دو چار وہیں ایٹ گئے. ہوں شور برپا تھا مگر میں بھی نہ ہوں آیا باہر. حضرت حضرت داغ جہاں شہ بیٹھ جہاں بیٹھ گئے، گئے سو بیٹھ گئے. کیا کہنے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ بیٹھ گئے. گئے. لڑکوں پر الزام ہے کہ وہ بدل جاتے ہیں شادی کے بعد، مرد کبھی نہیں بدلتا، مرد کو بدلنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. بدلا نہیں ہوں جان میں شادی کے بعد، ہوں جیسی نگاہ تھی میری ویسی نگاہ. شادی سے قبل بھی مجھے شادی کا شوق تھا، شادی کے بعد بھی وہی شادی کی. کیا کہنے. شادی سے قبل بھی مجھے شادی کا شوق تھا، شادی کے بعد بھی وہی شادی کی چاہ ہے. اور بیوی گھسیٹتی ہے، امی گھسیٹتی ہیں، مجھ کو پکڑ پکڑ کے دونوں ہلا رہی ہیں. امی یہ سوچتی ہیں بیوی سے سیکھتا ہے، بیوی یہ سوچتی ہے امی سکھا رہی ہیں، بیوی یہ سوچتی ہے امی سکھا رہی ہیں. اور شب وصال، تضمین دیکھیں صاحب کے شب وصال میں بیوی پہ ہنس دیا یاروں. شب وصال میں بیوی پہ ہنس دیا یاروں، اس کے بعد کی حالت نہیں بتانے کی. میں پٹتے پٹتے یہی کہہ رہا تھا بیوی سے، میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی. مسکرانے کی. میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی، میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی. اور کس کا چکر ہے پاس کے شرافت، کس کا چکر ہے پاس کے شرافت سے، کب پڑوس کے گھر کی کنڈیاں نہیں کھلتی. تب بتائے گی شب وہ صبر تو کرو تھوڑا، صبر تو کرو تھوڑا. دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی. کس کا چکر ہے پاس کے شرافت سے، کب پڑوس کے گھر کی کنڈیاں نہیں کھلتی. صبر تو کرو تھوڑا سب بتائے گی سب کو، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی. دیکھیں کہ معلوم ہے سب علمی، ہم منہ نہیں کھلواؤ، معلوم ہے سب بھی اب منہ نہیں کھلواؤ. کس طرح یہاں کس کا ارمان نکلتا ہے، دفتر سے نکلتے ہیں شاہین کے ابو جب، تب پاس کے کمرے سے فیضان نکلتا ہے. دفتر سے نکلتے ہیں شاہین کے ابو جب، تب پاس کے کمرے سے فیضان نکلتا ہے. پیٹ نکلا ہوا، پیٹ نکلا ہوا، آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے. مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. پیٹ نکلا ہوا ہے موٹا، آن کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے. مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی. چلیے حضرات، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی. بشارت شیروانی صاحب چونکہ موجود نہیں ہیں، تو میں اب نہایت ادب کے ساتھ ڈاکٹر امجد عظیم صاحب، جو ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر امجد عظیم صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ کریں.
جی ڈاکٹر امجد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ڈاکٹر امجد عظیم صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام ہم سب کو سنائیں۔ ڈاکٹر امجد عظیم صاحب جو ہیں، جی جی ڈاکٹر امجد عظیم صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، کچھ بیچ میں ٹیکنیکل ایشوز رہتے ہیں، نیٹ ورک ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے سمپرک جو ہے ہمارا، رابطہ جو ہے وہ کٹتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر امجد عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس خاکسار کے بعد اب ایک بڑا معتبر اور بڑا پیارا نام جو ہے طنز و مزاح کا بھی اور سنجیدہ شاعری کا بھی، لیکن یہاں آج چونکہ بحیثیت طنز و مزاح کے شاعر کے موجود ہیں، اپنا کلام ہم سب کو سنائیں گے۔ ڈاکٹر امجد عظیم صاحب کا استقبال کیجیے۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آواز آ رہی ہے، ہاں ہم سب ہم تن گوش ہیں، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا سنیے گا کہ ہیں ٹماٹر سے جو یہ گال استاد، واہ ہیں ٹماٹر سے جو یہ گال استاد، چیلوں کا پی رہے ہیں مال استاد، واہ 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 ہیں ٹماٹر سے جو یہ گال استاد، چیلوں کا پی رہے ہیں مال استاد، شیر کہہ واہ کر ہوا یہ حال استاد، شیر کہہ کر ہوا یہ حال استاد، کھو دیے سر کے سارے واہ بال استاد، میری واہ اچھی واہ غزل واہ پہ ہی میری اچھی غزل پہ ہی اکثر ٹپکی ہے آپ کی بھی رال استاد، واہ 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 واہ، میری بہت اچھی عمدہ۔ غزل پہ ہی اکثر ٹپکی ہے آپ کی بھی واہ رال استاد، کیسے کیسے بنا دیے شاعر، کیسے کیسے بنا دیے شاعر، آپ نے کر دیا کمال استاد، واہ 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 کیسے کیسے بنا دیے واہ شاعر، آپ نے کر واہ دیا کمال استاد، میری آواز بھی تو اچھی ہے، میری واہ آواز بھی تو اچھی ہے، میرا بھی رکھو کچھ خیال استاد، واہ میری واہ واہ آواز واہ بھی تو اچھی ہے، واہ
ابھی کو کچھ خیال استاد، 5 شاگردہ پال رکھی تھی، 5 شاگرداں پال رکھی تھی، شام تک ہو گئے نڈھال استاد، 5 شاگرداں پال رکھی تھی، واہ شام تک ہو گئے نڈھال استاد، بیچ کر میری غزلوں کو اب تک، بیچ کر واہ میری غزلوں کو اب تک جو کمایا ہے وہ نکال استاد، میری غزلوں کو بیچ کر اب تک، بیچ کر میری غزلوں کو اب تک جو کمایا ہے وہ نکال استاد، پٹ گئے آپ کے سبھی مہرے، پٹ گئے آپ کے سبھی واہ مہرے، کون سی اب چلو گے واہ چال استاد، واہ واہ کون سی واہ اب واہ کون سی اب بہت چلو عمدہ گے بہت چال استاد، پٹ گئے آپ کے سبھی مہرے، کون سی اب چلو گے چال استاد، وہ تو بیچارہ خود بھی شاعر تھا، وہ تو واہ بیچارہ خود بھی شاعر تھا، اس کو بھی کر دیا حلال استاد، تو بیچارہ خود بھی شاعر تھا، اس کو بھی کر دیا حلال استاد، ایک غزل کے دو تین شعر اور سنیے گا، خود ہو جاؤں میں کنگال، خود ہو جاؤں میں کنگال، پاگل ہوں، خود ہو جاؤں میں کنگال، پاگل ہوں، تجھ کو دے دوں اپنا مال، پاگل ہوں، واہ 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 بہت عمدہ واہ کیا کہنے ہیں خود ہو واہ جاؤں میں کنگال، تجھ کو دے دوں اپنا مال، پاگل ہوں، تو تجھ کو بلا کر مرغ کھلاؤں دعوت میں، واہ تجھ کو بلا کر مرغ کھلاؤں دعوت میں، تیرے گھر میں کھاؤں دال، پاگل ہوں، تیرے گھر میں کھاؤں دال، پاگل ہوں، تو ہے چھچورا روز پٹے گا سڑکوں پر، تو ہے چھچورا روز پٹے گا سڑکوں پر، بن جاؤں میں تیری ڈھال، پاگل ہوں، بن جاؤں میں تیری ڈھال، پاگل ہوں، اور اس محفل میں شعر سناؤں واہ ناممکن، اس محفل میں شعر سناؤں ناممکن، جس میں آئے ہوں قوال، پاگل ہوں، واہ واہ جس واہ میں واہ واہ جس واہ میں آئے ہوں قوال، بہت ایک عمدہ چھوٹی سی نظم سنیے گا، کہ جی عطا کریں گے داستان غم تمہیں کیسے سناؤں دوستوں، داستان غم تمہیں کیسے سناؤں دوستوں، زندگی کی واہ کشمکش کیسے بتاؤں دوستوں، بے بسی اتنی تو واہ اکثر سہنی پڑتی ہے مجھے، بات کہنے کی نہیں واہ جو کہنی پڑتی ہے مجھے، جس مطب میں واہ چارہ گر ہوں ہائے میری بے بسی، اس مطب میں نرس ہے افسوس بیگم ہی میری، روز یوں اپمان اتنا واہ سہنا پڑتا ہے مجھے، اپنی بیوی کو ہی سسٹر کہنا پڑتا ہے مجھے، اپنی بیوی کو ہی واہ سسٹر کہنا پڑتا ہے مجھے، سخن کو کھیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، واہ سخن کو کھیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، غزل کی ریل بنا دوں اگر برا نہ لگے، واہ سخن واہ کو واہ کھیل واہ بنا دوں اگر برا نہ لگے، غزل کی ریل بنا دوں اگر برا نہ لگے، بنا لوں عشق میں تیرے میں خود کو اوباما، بنا لوں عشق میں تیرے میں خود کو اوباما، تجھے مشیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، تجھے واہ مشیل واہ بنا دوں واہ اگر، اور چلے جو بس میرا سب جینس والیوں کے لیے، چلے جو بس میرا سب جینس والیوں کے لیے،
گھروں کو جیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، واہ گھروں واہ کو واہ جیل واہ بنا اگر برا نہ لگے، واہ یہ یہ مرغ یہ مرغ جیسی جو ٹانگیں ہیں تیرے ابا کی، یہ واہ مرغ ایسی جو ٹانگیں ہیں تیرے ابا کی، انہیں غلیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، واہ 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 واہ، انہیں انہیں کیا غلیل کہنے بنا ہیں، دوں واہ اگر برا نہ، یہ مرغ یہ مرغ ایسی جو ٹانگیں ہیں تیرے ابا کی، انہیں غلیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، اور تمہاری واہ چال واہ۔ پیسنجر سی ہے، تمہاری چال پیسنجر سی ہے، کہو تو اسے، حمزہ بھائی بہت دیر سے آئے، السلام تمہاری علیکم۔ چال شام، یہ مرغ ایسی جو واہ ٹانگیں واہ ہیں تیرے ابا کی، انہیں غلیل بنا دوں اگر برا نہ لگے، کیا تمہاری کہنے، چال واہ واہ، پیسنجر سی تمہاری چال پیسنجر سی ہے، کہو تو اسے کسان میل بنا دوں اگر برا نہ لگے، کسان میل بنا دوں اگر برا نہ لگے، جی ڈاکٹر واہ واہ، صاحب، جی آپ کی بات بیچ میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، جی جی اور انس بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود، تو جی اگر ہم نے مزاحیہ شاعری کرنی ہے تو اس کے لیے کتنا جی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے؟ جتنا میں ہوں جتنے انس بھائی ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ جی 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 مجھے لگتا ہے کہ جو سنجیدگی جو ہے وہ بیس ہے مزاحیہ شاعری کی، اگر آپ اصل میں سنجیدہ جی نہیں ہیں تو جی جو جینون ہیومر ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اصل اور میں حمزہ بھائی شاعر دیکھیے کچھ کوئی لوگ بھی ہو حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ جی جی بے شک۔ اصل میں حمزہ بھائی انس بھائی کچھ لوگ لطیفوں کو ہی مزاحیہ شاعری سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، جی جی لطیفے الگ ہوتے ہیں اور شاعری الگ، لطیفے باز کوئی بھی ہو جی سکتا ہے، لیکن شاعری کے لیے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی جی اور لوگ عام طور پر بہت نیچے چلے جاتے ہیں مزاحیہ شاعری میں، تو اس سے آپ بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بلو دا بیلٹ آپ نہ جائیں اور شاعری بھی اچھی لگے لوگوں کو؟ مطلب اس کے لیے آپ کو کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں؟ کہ میرے حساب سے یہ مشکل ابھی کام ہے جا نہیں سنجیدہ پائے شاعری نیچے میں۔ فلحال فلحال ابھی بہت نیچے جا نہیں پائے، جس دن نیچے پہنچیں گے تو اوپر آنے کی کوشش کریں گے۔ کیا دیکھیے کہنا ایک وا ایک ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو نیچے کا لیول ہے اسے ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس طرح سے صحیح بات ہے، ولگیرٹی کو ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اسی طرح جو نچلی سطح ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ مثلا جو شاعر دلی کے کسی آڈیٹوریم میں کوئی کلام سنا رہا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ گاؤں اور محلے کے جو مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ کلام سنا کر ہٹ ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں پبلک کو سن کر پبلک سے اندازہ لگا لیتے ہیں الگ الگ جگہ کی کہ صاحب یہی سٹینڈرڈ ہے اور اب ہمیں ان کے حساب سے شاعری کرنی ہے۔ لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ شاعر شاعر جو ہے وہ ہر سطح کی پبلک کو ہنسا سکتا ہے اچھی شاعری سے، ہر جگہ کی ہر خطے کی عوام کو جو ہے وہ محظوظ کرا سکتا ہے اپنی شاعری سے۔ تو ظاہر ہے کہ یو پی کے کسی قصبے میں اگر آپ شاعری پڑھ رہے ہیں تو وہاں کا جو ہیومر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، دلی کا بالکل ڈفرینٹ ہے، ممبئی کا ڈفرینٹ، آپ خلیج ممالک چلے جائیں یا باہر چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہی ہے ہیومر میں۔ تو اس کے لیے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کا ہیومر ہے، جو علامتیں آپ استعمال کر رہے ہیں، جو موضوعات آپ کے ہیں، اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی لاتے رہیں تاکہ سننے والے کو لگے کہ ہاں یہ ہمارے آس پاس کا ہیومر ہے، یہ وہ ہیومر نہیں ہے جو بالکل ہمارے سر کے اوپر سے گزرے۔ تو یہ خیال تو رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہاں مطلب بہت سے لوگ بہت زیادہ گر جاتے ہیں، اس کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ باقی ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاء اللہ،
ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. بالکل ادب کی پاسداری بالکل ضروری ہے انس بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. ایک ادب کا اگر ہم نے دامن چھوڑ دیا اور اپنی شاعری کو ہم اونچے مقام تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادب کا دامن چھوڑ کے ہم اونچی اور شاعری یا بڑی ہماری شاعری کر تاریخ لیں. ادب جو کا ادب کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب، جی جو آپ کے پسندیدہ شاعر ہیں انس بھائی، آپ دونوں سے ہی میں سوال کروں گا کہ آپ کے پسندیدہ مزاحیہ شاعر کون رہے ہیں؟ دیکھیے، طنز و مزاح کی اگر ہم بات کریں تو جی ظاہر ہے کہ اکبر الہ آبادی جو پہلے باقاعدہ طنز و مزاح کے شاعر ہیں، لیکن اس سے پہلے جی بھی جو مزاح ہے، جو طنز ہے اردو شاعری میں، وہ موجود رہا ہے نا. مرزا بالکل غالب کے بالکل. یہاں بڑا بلاگا مزاح ہے. ڈھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب بالکل پیش بالکل. دستی ایک دن. اور تھی کیا خبر ہاں کرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے اور یہ تماشا نہ ہوا. تو غالب سے لے کے اور جو اس دور کے اس کے بعد کے شعراء ہیں، سب کے یہاں مزاح ہے. لیکن اکبر الہ آبادی باقاعدہ پہلے طنز و مزاح کے شاعر ہیں، تو میں ان سے بہت متاثر رہا، غالب سے بہت متاثر رہا. اس کے بعد مشاعروں میں ساغر خیامی کو مسلسل سنا، ان کو میمیگری بھی کی کالج بالکل بالکل. زمانے میں ان کی بہت. دلاور فگار ایک بہت بڑا نام ہے. میرے انبان بیٹے، اے میرے وڈ بی پسر، کون کہتا ہے کہ تجھ کو ہاں حق پیدائش نہیں؟ ہم اگر اتنا سا ہے، تھوڑی سی مہلت دے مجھے، اس مہینے کے بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں. تو دلاور ہائے ہائے فگار ایک ہائے. ایسا شاعر ہے جو جس کے یہاں کوئی موضوع جو ہے وہ بچا نہیں رہا. سب پر ایسا لگتا ہے کہ تمام موضوعات پر انہوں نے قلم اٹھایا. تو مجھے ساغر خیامی، دلاور فگار جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے. اکبر الہ آبادی، لیکن میں ساغر خیامی کو زیادہ قریب محسوس کرتا ہوں اپنے. آج کے دور میں بھی کئی بہت اچھے شاعر ہیں جو ظاہر طنز و مزاح کی شاعری کر رہے ہیں، جن سے بہت سیکھا ہے میں نے. تو یہ سلسلہ تو ہے جاری. جی جی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ جی بالکل، میں متفق ہوں انس بھائی سے. اور میں ساغر خیامی صاحب کا بہت بڑا مداح رہا ہوں اور ان کو میں نے بہت پڑھا، بہت ان کو سنا، بہت ان کی میں نے بھی کوشش کی ممکری کرنے کی، حالانکہ میں اس میں کسی حد تک بھی کامیاب نہیں ہو پایا، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اپنی زبان ہوتی ہے. تو کسی کو فالو کرنا آسان ہے لیکن کاپی کرنا بہت مشکل ہے. جی، اور جو یہ پیروڈی ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی کہ کسی سنجیدہ مصرے پہ کوئی اور مصرع لگا دینا اور اسے مزاحیہ بنا دینا؟ اس کی شروعات اکبر الہ آبادی صاحب نے کی یا یہ بعد میں ہوا؟ نہیں، کوئی اس کی مکمل تاریخ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تو نہیں کہا جا سکتا. جی جی اکبر کے یہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا اس طرح کی تزمین جو ہے، جی مزاحیہ تزمین جو ہے وہ نظر نہیں آتی، پیروڈی نظر نہیں آتی. دلاور فگار کے نظر آتی ہیں، دلاور فگار کے یہاں موجود ہیں، جی ساغر جی، خیامی کے یہاں بھی ہیں کچھ. تو اور باقاعدہ پاپولر میٹھی صاحب زیادہ استعمال کیا پھر؟ اعجاز صاحب کے یہاں بہت یہ ہیں پیروڈیز جو ہیں، جی اور بہت اب تو کامیاب چلن پیروڈی بن ہیں چکا اعجاز ہے. پاپولر میٹھی صاحب کے یہاں. جی 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 وہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ ایک پرفارمر ہیں. مطلب ان کا کمال یہ ہے کہ وہ سادہ سے مصرے سے اللہ نے ان کو وہ چہرہ اور وہ ادائیں دی ہیں کہ وہ کچھ بھی بیان کریں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہیں، بالکل جب ہم بالکل. پرفارمنس کی بات کرتے ہیں بھائی، اسٹیج پر اگر ہم اسٹیج پر آتے ہیں تو شاعری کرنا، کیا کلام آپ سنا رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور آپ کس طرح سے سنا رہے ہیں کلام کو. میں بہت خوبصورت سی ایگزیکٹلی غزل جو ہے بالکل. بدترین لہجے میں سناؤں، بدترین انداز میں سناؤں، تو ظاہر ہے پبلک جوتے چپل ہی مارے گی میرے. لیکن میری اسی غزل کو کوئی مغنیہ بڑی خوبصورت سی 18 سال کی لڑکی جو ہے وہ اسٹیج پر آ کر پڑھے اور اداؤں کے ساتھ لٹک کے پڑھے، تو ظاہر ہے کہ بلال اس وقت جو ہے پورا مجمع جو ہے وہ شامیانے پھاڑ سکتا ہے. تو اس کا فرق تو ہے کہ آپ اپنی شاعری کو کس طرح سے آڈینس کے سامنے رکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے ڈاکٹر صاحب، بہت بالکل سے بالکل. ساتھی کہتے ہیں کہ پرفارمنس اتنی ہاں ہاں ضروری ہاں. نہیں ہے، تخلیق ضروری ہے.
یہ بات صحیح ہے کہ بالکل بحیثیت ایک شاعر، ایک ادیب یا ایک یہ ہے، ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مشاعرے کی دنیا میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پرفارمنس بھی آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے ساتھ ساتھ. جیسے بہت سے شاعر ہیں ہمارے جو بالکل بہت کاؤنٹ ہوتا معتبر ہیں، جن کی شاعری سنتے ہیں ہم آج بھی، لیکن وہ پرفارمر نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ مشاعرے کی دنیا میں مقبول نہیں ہوئے. لیکن ادب کی ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے نام تھے، ہیں اور رہیں گے. تو پرفارمنس تو اہمیت رکھتی ہے. اچھا، میں ایک چیز اور ایڈ کرنا ہے، چاہتا ہوں. بالکل. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت، آپ ہیں، کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک باٹم لائن ہوتی ہے، چاہے وہ مزاح ہو یا شاعری ہو. لیکن مجھے ایسا بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ کہ انسان کو بہت زیادہ پارسا بھی نہیں ہونا چاہیے جب وہ شاعری کر رہا ہو. مطلب ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت مسلح پر بیٹھا ہوا ہے. تو شاعری میں کوئی تھوڑا بہت، جب ہم عشق و عاشقی کی باتیں کرتے ہیں، ناز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اداؤں کی باتیں کرتے ہیں، زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، سینے کی باتیں کرتے ہیں، ناف کی باتیں کرتے ہیں، کمر کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو دیکھیے، آپ کو تھوڑا تو جسے کہتے ہیں نا، لوگ برا مان جاتے ہیں، براڈ مائنڈ اگر ہم کسی سے کہیں، کھلے وچار. شاعری میں آپ تنگ نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے. اگر محبوب کی تعریف کرنی ہے تو آپ کو محبوب کی تعریف کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں میرا محبوب جو ہے برقعے میں نظر آئے. دنیا کا کوئی مرد جو ہے، کوئی بھی مرد دنیا کا، پارسا سے پارسا مرد جو ہے عورت کو برقعے میں نہیں دیکھنا چاہتا. جی. شادی کرنے کے بعد تو وہ برقعے میں رکھتا ہے، اور لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہاں کوئی بھی چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہو. آپ- جی کھلے بچاتے ہیں. تو مجھے لگتا جی ہے کہ اتنی تو کم سے کم شاعری کو ہمیں فلیکسیبلٹی، اتنا لچیلا پن تو دینا چاہیے. جانثار اختر کا شعر ہے نا، بڑا لافانی شعر، زلف سینہ ناف کمر، ایک ندی میں کتنے بھور. تو ایک شاعری نمبر. جو ہے بالکل تھوڑا تو کھلنا پڑے گا آپ کو. کیوں ڈاکٹر صاحب، غلط تو نہیں کہا؟ بالکل بالکل میم، نہیں نہیں بالکل صحیح ہے. اور اچھی شاعری کے لیے اور اچھی پرفارمنس کے لیے میں مانتا ہوں کہ انسان کو اور شاعر کو حاضر جواب ہونا بھی بہت ضروری ہے. حاضر جواب، بہت زیادہ، بہت زیادہ. ہاں بالکل حاضر جواب جی ہونا اور دماغ کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کروں گا، وہ غزل جی، آپ دوبارہ پڑھیں جو آپ اس وقت سنا رہے تھے، وہ دوبارہ ایک بار شروع سے پڑھ لیں ہمارے حاضرین کے لیے. کون سی غزل بتائیے؟ جی، جس کی وہ ردیف ہے، اگر برا نہ لگے. اچھا جی ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے اوپر. سخن کو کھیل بنا دوں اگر برا نہ لگے. واہ. واہ. سخن کو کھیل بنا دوں اگر برا نہ لگے. غزل کی واہ. ریل بنا دوں اگر برا نہ لگے. غزل کی نہ ریل لگے. بنا واہ دوں واہ واہ. اگر برا نہ لگے. اور بنا لوں عشق میں تیرے میں خود کو اوباما. بنا لوں واہ 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 واہ. عشق میں، بنا لوں عشق میں تیرے میں خود کو اوباما. تجھے مشیل بنا دوں اگر برا نہ لگے. تجھے اچھا. مشیل بنا دوں اگر برا نہ واہ لگے. واہ واہ. چلے جو بس میرا سب جینس والیوں کے لیے. چلے جو بس ارے میرا واہ. سب جینس والیوں کے لیے. گھروں کو جیل بنا دوں اگر برا نہ لگے. یہ واہ. مرغ ایسی اچھا جی، جو واہ واہ. یہ مرغ ایسی جو ٹانگیں ہیں تیرے ابا کی. یہ مرغ ایسی جو واہ. ٹانگیں ہیں تیرے ابا کی. انہیں غلیل بنا دوں اگر برا نہ لگے. انہیں کیا غلیل کہنے بنا ڈاکٹر. دوں اگر برا نہ اگر لگے. برا نہ لگے. تمہاری چال پیسنجر سی ہے کہو تو اسے. تمہاری چال واہ پیسنجر سی ہے کہو تو اسے. کسان میل بنا دوں اگر برا نہ لگے. کسان واہ واہ میل واہ. بنا دوں اگر برا نہ لگے. لگا واہ. کے جس کو تیرے سر پہ بال آ جائیں. لگا کے جس کو تیرے سر پہ بال آ جائیں. میں ایسا تیل بنا دوں اگر برا نہ لگے.
वाह वाह मैं वाह इसको खेल बना दूं अगर बुरा न लगे, सुखन को खेल बना दूं अगर बुरा न लगे। बहुत शुक्रिया। जी, वाह। क्या तेल कहने वेल तो डॉक्टर लेने साहब, वाह। पड़ेंगे डॉक्टर साहब से कई तरह के। जी डॉक्टर हाँ, साहब हिम्मत भी करते हैं। जब आप कहेंगे मैं बना दूंगा भाई। अच्छा, बहुत क्या अच्छे। कहने डॉक्टर साहब। हमजा भाई और चलो लोग कहाँ अनस हैं? फिलहाल भाई एक आप। एक नज्म सुन लो। जी एक जी नज्म जी, मुलाहिजा अता कर करें। ली डॉक्टर साहब। जी जी इंशाल्लाह। हाँ तकसीम का कीजिए। दर्द। हाँ हाँ। नज्म का उन्वान है तकसीम का दर्द। हम्म। जी पार्टीशन के बहुत से नुकसानात हुए हैं, लेकिन एक जी जी। नुकसान जो मुझे आमतौर पे इंडो पाक मैच देखते वक्त होता था, उस हाँ नुकसान का जो है वो पर ये नज्म है, उस पर मबनी ये अता नज्म है। कीजिए। इरशाद काश इरशाद। हम्म। पार्टीशन न होता अपने हिंदो पाक का। हाँ। काश काश पार्टीशन न टीशन होता ना होता अपने हिंदो अपने। पाक का। हम्म। हम भी बोसा रोज लेते दोस्तों उस खाक का। आए हाय हाय। क्या मिला है ये वाह। बताए कोई सरहद खींच कर। क्या हाँ। मिला है ये बताए वाह कोई कोई सरहद सरहद। खींच कर। थक सर। चुका है हर बशर नफरत की खेती सींच कर। हाँ हाँ। वाह। हर कोई अब सुभान चाहता अल्लाह। है अमन हिंदो पाक में। हम्म। फूल जी। उल्फत के खिले अब हर दिले गमनाक में। हाँ आइए वाह। सबको बताऊं दर्द इस तरमीम का। हाँ। मुद्दतों से सह रहा हूं कर्ब इस तकसीम का। आए हाय हाय। वैसे तो दोनों तरफ की जिंदगी गुलजार है। ये हम्म। दिले नाजुक जी। मेरा पर क्या करूं बेजार है। हम्म। सूख वाह। जाते हैं शजर जब पास में पानी ना हो। हम्म। सूख जाते हैं शजर जब पास में पानी ना हो। एक हसीना हिंद में ऐसी नहीं सानी ना हो। आए हाय हाय। खून जलता है मेरा। क्या खून कहने। जलता है मेरा जब झांकता हूँ पाक में। कौन हाँ आखिर कर रहा है फैसले अफलाक में। हाँ। खून जलता है मेरा जब झांकता क्या हूँ कहने। पाक में। हम्म। कौन आखिर कर रहा है फैसले अफलाक में। हम्म। खून जलता है मेरा जब झांकता हूँ पाक में। कौन हाँ। आखिर कर रहा है फैसले फैसले अफलाक में। अफलाक में। हाँ। वैसे तो दोनों तरफ, हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, जरा भूल गया। जी जी जी। कौन आखिर कर रहा है फैसले अफलाक में। आइए सबको बताऊं। हम्म। बैठेगा नज्म देखते हैं, तो नज्म जहन से निकल गया है। मैं रिपीट करता हूँ कि वैसे तो दोनों तरफ की जिंदगी गुलजार है। ये दिले नाजुक मेरा पर क्या करूं बेदार है। सूख जाते हैं शजर जब पास में पानी ना हो। एक हसीना हिंद में ऐसी नहीं सानी ना हो। खून जलता है मेरा जब झांकता हूँ पाक में। कौन आखिर कर रहा है फैसले अफलाक में। पार्टीशन का अनस खान मुझसे पूछिए। फट गया जो दोस्तों सामान मुझसे पूछिए। तो पूछिए। पार्टीशन का अनस नुकसान मुझसे पूछिए। फट गया हम्म। जो दोस्तों सामान मुझसे पूछिए। फूल जैसी लड़कियां सब जा बसी हैं इस तरफ। मोटी हाँ। मोटी औरतें सब रह गई हैं इस तरफ। इस तरफ आए हाय हाय हाय। क्या यार मतलब कहना, बिलाल क्या बड़ा क्या। दर्द। खून जलता क्या है दर्द जब बयान। वो स्टिकर लगा लगा के पाकिस्तान का मैच देखने आती हैं लड़कियां। हाँ, जी जी इधर जी। इतनी बड़े कोई घूमने आती है जब क्या बड़ी होता है। खूबसूरत नजर होती है। तो दिल चाहता है कि यार ये पार्टीशन होना नहीं चाहिए था असल में। इसका नुकसान हाँ। हमें ज्यादा हुआ। जी हर सतह पर हमारी जो क्रीम थी वहां चली गई। आए हाय हाय जी जी, हाय। इसलिए हमारी बॉलिंग आज नहीं है क्रिकेट टीम में। हमारी बॉलिंग आज तक जी। अच्छी नहीं हो पाई इसी वजह से। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे है कि जी जब जी। शायर शायरी शुरू करता है तो उसके ख्यालात उसके अपने होते हैं, सब पुख्तगी होती है।
تو ایک شاعر کو مزاحیہ شاعر بنانے میں استاد کا زیادہ رول ہے، یا یہ فطری طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ طنز و مزاح کی راہ پکڑ لیتا ہے؟ دیکھیے شاعری ایک فطری ہی چیز ہے، فطرت جی سے ہی شاعری ہے، جس انسان کی جیسی فطرت اس کی ایسی شاعری. لیکن اگر ایک اچھا استاد مل جائے اور ایک اچھا استاد ایک شاگرد کو نکھار دے تو پھر چار چاند لگ جاتے ہیں شاعری پر. میں سمجھتا ہوں کہ جی انسان کا جو ایک شاعر کا جو مطالعہ بھی اس میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. جی سنجیدہ شاعر یا مزاحیہ شاعر، شاعری مزاحیہ شاعری کے لیے انسان کو کھلے ہوئے مزاج کا، کھلے ہوئے فراغ دل کا ہونا بہت ضروری ہے. جی ایک اچھا استاد صرف آپ کو تراش سکتا ہے، اس لیکن کی جانکاری دے سکتے صلاحیتیں آپ کی اپنی ہوتی ہیں. بس استاد اس کو ہیں. پہچان جی، لے اور ان کو نکھار لے تو بات بن جاتی ہے. اور انس بھائی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جو مزاح کی جو راہ پکڑتا ہے شاعر، تو اسے کہیں سے انسپریشن ملتی ہے یا وہ خود سے یہ چیز راستہ اختیار کرتا ہے؟ دیکھیے انسان کی زندگی میں جو جذبات اور احساسات کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنجیدہ بھی ہوتے ہیں اور ہمیں مزاح بھی جی عزیز ہوتا ہے. تو اب ہمارا جھکاؤ جی کس طرف ہے کہ ہم دنیا کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا دنیا کو کس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو. میں بہت زیادہ ٹیسو بھی بہا سکتا ہوں، ہر وقت رو بھی سکتا ہوں شاعری میں. روتے بھی ہیں دوست، ان کی شاعری بھی اچھی لگتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ خراب شاعری ہوتی ہے. فانی بدایونی ایک بڑا نام ہے جو یاسیت کے امام کہلاتے ہیں، ہے نا. ایک معمہ ہے جی سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. تو یہ اس کا انحصار جو ہے انسان کی اپنی طبیعت اور زندگی کے تئیں اس کی اپنی اپروچ پر ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کا جو حلقہ ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو اساتذہ ہیں، جو استاد ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور آپ کے دوست عزیز جو آپ کی شاعری کو سن رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بھائی تم شاعری جو ہے تم بہت تمہارے یہاں مزاح ہے، یہ بہت شوق ہے، تم مزاحیہ شاعری کی طرف ٹرائی کرو. تو پھر انسان کا کوشش کرتا ہے کہ ہاں چلو مزاح کی شاعری کی طرف بھی کر کے دیکھیں. لیکن 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 ان تمام چیزوں کے باوجود استاد کا مشورہ، آپ کا جو حلقہ ہے اس کا مشورہ، آپ کی جو طبیعت ہے، آپ کا جو مزاج ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب سنجیدہ شاعری کی جب تک ضرورت تھی مجھے، میں نے کی. یعنی جب میرا مقصد حل ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس مسئلے کو اٹھا کر میں اپنے گھر پہ لے آیا نکاح کر کے، تو اس کے بعد میں نے پھر مزاحیہ شاعری شروع کر دی. کیونکہ اس کے بعد تو زندگی مزاح سبحان بننی ہے، مذاق بھی اللہ. بننی ہے، مذاق بنی جاتی جی ہے زندگی. تو پھر اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن میری 2 بار مذاق ایک بنی. سیریس نوٹ پہ بات میری دو کروں، بار مذاق بنی. میرا اپنا ایک شعر ہے کہ اداس ہیں جو حسین چہرے، میں ان کو ہنسنا ہوں سکھا رہا ہوں. اداس ہیں جو اداس ہیں جو. حسین چہرے، میں ان کو ہنسنا سکھا رہا ہوں. میں جب ہوں مروں گا میرے کفن سے بھی پھول نکلیں گے، دیکھ لینا. ہوں میں ہاں، جب مروں گا میرے کفن سے بھی پھول نکلیں گے، دیکھ لینا. دیکھ لینا. حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے، کچھ ساتھیوں کی سنجیدہ شاعری دیکھ کر بھی ہنسی آ جاتی ہے. ہوں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. جی جی کوئی ایک نام بتا دیں. لیکن میرا مزاج اب یہ ہو گیا ہے کہ بہت سنجیدہ ہونے کے باوجود بھی میں زیادہ تر چیزوں کو مذاق میں لیتا ہوں، اور ہنسنا سب سے ضروری ہے. اور یہ اگر ہنسی کا ساتھ نہیں ہوتا نا حمزہ، یہ لاک ڈاؤن کا 3 مہینے کا جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا 3 مہینے کا تقریباً 3 سوا 3 مہینے کا جو عرصہ ہم نے گزارا ہے، تو شاید ہم جیسا انسان، مجھ جیسا انسان جو ہے وہ اینزائٹی ڈپریشن کا ایک بڑا مریض ہو کے باہر نکلتا، جس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو چکی ہے، سماپت ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں بچا. تو لہذا زندگی جی میں ہنسنے کی بھی ضرورت ہے، مسکرانے کی بھی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مزاحیہ شاعر جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ روتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ روتا ہے، زیادہ حساس ہوتا ہے. آپ سوچئے نا کہ
اس سنجیدہ زندگی میں جہاں ہر طرف جو ہے غموں کی تعداد زیادہ ہے. ہماری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ تکلیف اور غمگین اور مسائل اور پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے. اس مسائل سے بھری زندگی میں کوئی شخص اگر کچھ موقع نکال لیتا ہے ہنسنے کے، یا بس سے بدترین حالات میں بھی آپ کو ہنسا پاتا ہے، ہنس لیتا ہے، تو وہ آسان نہیں. ہنسی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو قبرستان میں بھی آ جاتی ہے. مطلب آپ کسی کی تدفین کر رہے ہیں، مردے کو قبر میں رکھ رہے ہیں، اور کوئی بات یاد آ گئی اس کی، تو آپ اس پہ ہی ہنس پڑتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں صاحب مزاحیہ شاعری، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مزاحیہ شاعری سیکنڈری ہے، مزاحیہ شاعری وہ ہے، تو جی مجھے نہیں. لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سے جو ایک بڑا قیمتی جذبہ ہے مسکرانے کا، ہنسنے کا، اس کو سائڈ کر دیتے ہیں. تو ہمارے اپنے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اب کیا رخ ڈیسائیڈ طے کرنا چاہتے ہیں. سنجیدہ غزلیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کہتا ہوں میں، لیکن منظر عام پہ لانے کی سوچتا نہیں زیادہ، کیونکہ پھر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ مزاحیہ شاعری چھوڑ کے آ رہا ہے، مشاعرے میں بند ہو جائیں گے. جی جی جی، بہت سارے اس کے فیکٹر ہیں، اور ایک ریزن نہیں ہے کہ ہم مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. اس کے بہت سارے مختلف جو ہے ریزن ہیں، اس وجہ ہاں سے بالکل انسان جو ہے طنز و مزاح کی طرف جاتا ہے. بالکل. جی ویسے میں مزاحیہ شاعری کرتا تو نہیں ہوں، لیکن ایک تضمین آپ ملاحظہ کریں اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل 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 سر. بالکل. جی استاد سے معذرت کے ساتھ، کہ جو کینیڈا رہ کے بے روزگار ہو، واہ واہ. جو کینیڈا رہ کے بے روزگار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو. بے شمار ہو. ہائے 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 ہائے. اچھا ہاں ہے، ایسی بہت بات اچھا کینیڈا ہے. رہ کے یہ بڑا جو اچھا ہے بے بھائی. ایسے روزگار. شخص. کچھ تو مل ہی جاتا ہے کینیڈا کے اندر. ہاں. جی جی جی، ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو، اور گھٹیا سخن سنانے کی عادت کو چھوڑ کر. واہ. گھٹیا گھٹیا ہے سخن سخن سنانے سنانے کی کی عادت عادت کو کو چھوڑ کر. کر حمزہ تم آدمی تو بہت شاندار ہو. ہاں بہت بڑھیا. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ واہ. ونی اس پہ تو ہم سب تائید کریں گے، آپ لاجواب ہیں. پہلے مصرے کی تائید نہیں کریں گے بالکل بھی. جی بہت شکریہ. بہت اچھا، بہت عمدہ، جی بہت عمدہ، تھوڑا بہت. سے کہے کی اور ضرورت ہے. انس بھائی کوئی کچھ مزاحیہ آپ سنائیں اپنا، اور تاکہ ہمارے جو حاضرین ہیں ان کا مقصد پورا ہو. میں ایک نظم سنانا چاہ رہا ہوں تھوڑی. دیکھیے موضوعات جو ہیں نا حمزہ شاعری کے، وہ جی ماحول اور سماج ڈیسائیڈ کرتا ہے. میری جی بے شک. پرورش یا میرا ماحول جس طرح سے ہے، میں اس طرح کے مفاہیم یا اس طرح کے موضوعات نکالتا ہوں. جی تو ایک نظم میں نے کہی تھی، وہ تھی لیسبین. جی تو اگر آپ اجازت دیں، میں 1 منٹ میں اس نظم کو نکال کے دوبارہ آ رہا ہوں. صرف مشکل سے 1 سیکنڈ لگے گا، اور اس کے بعد جی پھر جی وہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں. بس صرف 1 منٹ جو ہے آپ کو ذرا سا انتظار ہوگا. جی ملاحظہ کریں، جی جی ارشاد. حمزہ ملاحظہ کریں. جی بھائی جی بھائی. حسن ارشاد. والے جب انس رستہ بدلنے لگ گئے، حسن والے جب حسن انس رستہ والے بدلنے جب لگے. انس رستہ بدلنے لگ گئے، دل میں جو جذبات تھے وہ ہم مسلنے لگ گئے. ہائے ہائے. ہائے ہائے. لڑکیاں ہی مر رہی ہیں لڑکیوں پر آہ اب، ہم ہنسی مردوں کی ان کو ہے نہ کوئی چاہ اب. واہ واہ. حسن یوسف میں نظر آتی نہیں ان کو چمک، کیا ہر بات ہے. زلیخا واہ. کو یہاں ہے بس زلیخا کی للک. حسن کیا یوسف میں کہنے. نظر آتی نہیں ان کو چمک، ہر زلیخا کو یہاں ہے بس زلیخا کی للک. کیا پیر بات ہے. اپنے رکھ رہی ہے ایک ہی پاپوش میں، ہائے ہائے ہائے. پیر ہائے ہائے. اپنے اپنے رکھ رکھ رہی ہے رہی ایک ہی پاپوش میں. پاپوش میں، حسن بے پردہ ہوا ہے حسن کی آغوش میں.
کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ اس واہ سبحان اللہ، اتنا کیا ہوا ہے کہنا ہے، کیا اس کی کہنا ہے۔ آواز، واہ۔ بلب کوئی اس طرح جو بلب سے ٹکرائے گا، ایک چمک جی ہوگی اچانک اور دھواں ہو جائے گا۔ جی جی کیا آج تو کہنا یہ خوش بہت ہیں، آج ہوں تو یہ خوش بہت ہیں، مرض سے جو دور ہیں، کچھ ہوں دنوں کی ہے خوشی ہے، کچھ دنوں مسحور ہیں۔ ہوں آج تو اترا جی رہی ہیں، کل مگر پچھتائیں گی، اپنی ہوں محرومی پہ یہ بھی چیخیں گی، چلائیں گی۔ درد جو سینے میں ان کے ہے عیاں ہو جائے گا، ایک دن ان کو بھی احساس ضیاء ہو جائے گا۔ کیا جب کہنے ہیں، کبھی واہ واہ۔ اولاد کی خواہش انہیں تڑپائے گی، جب کبھی اولاد کی خواہش انہیں تڑپائے گی، ان ہوں حسینوں کی انس گھر واپسی ہو جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، واہ بس واہ واہ، ایک ہی آپشن ہے اور کوئی نہیں ہے واپسی کا۔ واہ۔ جی 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 یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آتا ہے سماج میں، جس طرح لوگ جی ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری شاعری بھی ویسے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب جی حالانکہ جی جی کبھی کسی لیسبین گروپ میں جاؤں گا تو یہ نہیں سناؤں گا شاعری میں، جی جی وہاں فیمنسٹ ان گروپوں کے میں نہیں فیور سنا کی سکتے۔ سنانی پڑے گی، وہاں ان کے سبحان فیور کی اللہ، سنانی کیا، پڑے گی۔ جی 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 فیمنسٹ بننا پڑے گا۔ جی نہیں تو ڈاکٹر پھر صاحب اس آپ کی جملے کا طرف کیا ہوگا آتا کہ اس ہوں۔ شاعر طریقے میں، سے جی نہیں تو اس جملے کا کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل اچھا یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں شاعری تو کر رہا ہوں لیسبین اس پہ ریلیشن شپ پر، فیور میں نہیں کر رہا ہوں، لہذا مجھے گے ریلیشن شپ پہ بھی کوئی بلیو نہیں ہے میرا۔ میرے بہت سے ساتھی اسکوپ تلاش کرنے لگے کبھی، جی یہاں جی کوئی جی جی اسکوپ نہیں ہے کسی طرح کا کہ کبھی سمجھیں گے صاحب یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو حرکتیں بھی کرتا ہوگا ایسی حرکتیں نہیں جی ہیں۔ آپ straight ہیں، اور یہ اس بات کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ جی ڈاکٹر نہیں، صاحب آپ حرکتیں بڑھنے والی سنائیں کچھ۔ ہیں۔ جی، چلیے میں ایک غزل چھوٹی سی بہن میں سناتا ہوں، جی انس جی بھائی۔ بتاؤ۔ جی ادا کیجیے۔ گھر بلا کر اس نے مجھ کو چال سے، واہ، گھر بلا کر اس نے مجھ کو چال سے کر دیے ہیں گال میرے لال سے۔ ارے واہ 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 واہ، صاحب کس واہ چیز گھر سے لال بلا کیے کر تھے؟ یہ آپ سمجھدار ہے بھائی۔ اچھا ہاں، اب صحیح ہے، اب صحیح گھر بلا ہے، کر اب اس نے ٹھیک مجھ ہے۔ کو چال سے کر دیے ہیں گال، کر ہونٹ اور دیے گال ہیں تو کسی گال بھی طرح میرے سے لال لال ہو سے۔ جائے کوئی مسئلہ نہیں نہیں، وہ نہیں۔ بہت اچھا، لپسٹک ہو سکتی ہے۔ سنیے مطلب، اس کا بہت مطلب اچھا، سنیے۔ بہت اچھا۔ ہاں، بہت یوں کہا کنگال نے کنگال سے، یوں کہا کنگال نے کنگال سے، اب کے بیوی لائیں گے بنگال سے۔ اچھا ہے یہ کیا بات ہے، بنگال سر کتنی بیوٹی پر ناراض ہے۔ پہلا شعر ہے یہ اردو میں، بہت اچھا۔ یوں کہا جی کنگال نے جی کنگال سے، اب کے بیوی لائیں گے بنگال سے، اور جا رہا ہوں مار کھانے کے لیے، جا رہا ہوں مار کھانے کے لیے، ہے یہی رشتہ میرا سسرال سے، اچھا اچھا ہے، ہے یہی واہ رشتہ جی واہ میرا واہ۔ بہت سسرال سے، اس سے بڑھ کے لالچی، اس سے بڑھ کے بھی لالچی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے لالچی کوئی نہیں، کام لیتی واہ ہے سبھی مس کال سے، کام واہ لیتی واہ ہے واہ۔ سبھی مس کال سے، بات ہے۔ یوں پھنسا، یوں پھنسانا چاہتی ہے وہ مجھے، یوں واہ، یوں پھنسانا پھنسانا چاہتی چاہتے ہے ہیں وہ مجھے، مجھے، شیر جیسے کوئی پکڑے جال سے۔ شیر جیسے کوئی اور پکڑے واہ جال واہ سے۔ واہ۔ شیر واہ سنیے کہ میرو غالب تو میرے شاگرد ہیں، انس بھائی، میرو واہ میرو غالب تو میرے شاگرد ہیں، مجھ کو خطرہ ہے تو بس واہ، اقبال سے، اچھا ہے، کیا کہنے واہ ہیں، واہ بہت اچھا واہ ہے۔ واہ۔ تو میرو غالب واہ تو میرے شاگرد ہیں، مجھ کو خطرہ ہے تو بس اقبال سے، میں کون سے دل سے تجھے شاعر کہوں، واہ کون سے دل سے تجھے
شاعر کہوں شاعر کہوں. تیرا لہجہ ملتا ہے قوال سے. اچھا ہے، بہت اچھا. اچھا. اور صدا جاتی تھی رانی کھیت تک، چیختے رہتے تھے نینی تال سے. واہ پھر واہ سنیے گا واہ کہ اب کہاں صورت پہ مرتا ہے کوئی، اب واہ. کہاں صورت پہ مرتا ہے کوئی، اب تو مطلب رہ گیا ہے مال سے. واہ واہ. واہ اور اور یہ واہ شعر واہ. سنے، سن لیں، گہرائی میں مت جائیں. سب اسی رستے سے ہو کر آئے ہیں، سب اسی رستے سے ہو کر آئے ہیں، کوئی بھی نکلا نہیں پاتال سے. اچھا ہے. آپ گہرائی میں واہ. پہنچا رہے ہیں ہمارے کو اور کہہ رہے ہیں گہرائی میں نہ جائیں ہم. اور شعر سنیے گا، اچھا ہے شعر لیکن آخر یہ ہے، شعر آخر ہے بہت کہ اچھا ہے. عشق اتراکھنڈ میں کرنے کی سزا، عشق واہ اتراکھنڈ میں کرنے کی سزا، اب ضمانت ہوگی نینی تال سے. واہ اب واہ. ضمانت ہائی اب عشق ضمانت ہوگی اتراکھنڈ نینی میں. تال سے. یوں کہا کنگال تو نے کنگال ڈاکٹر سے. صاحب کے میں ایک سوال کروں گا، یہ رڑکی والی سائڈ کچھ معاملہ ہوا تو نہیں تھا اس طرح کا؟ نہیں بھائی، شادی میری دوسری وہیں پہ ہوئی. اچھا اچھا اچھا، پھر ٹھیک ہے. تو انس بھائی، جہاں پہ شادی ہو وہاں پہ عشق بھی ہو سکتا ہے، این ممکن ہے یہ بات. ہاں؟ بالکل ہو سکتا ہے بھائی. نہیں ہوگا تو لاک ڈاؤن میں سب کچھ ممکن ہے. شاید اسے سن لیجیے گا آخر میں، آپ کو پتا چل جائے گا کیا کیا ہو جی سکتا ہے. جی. خوب یہ لڑتے فورس تھے والا پہلے عشق ہم. ہے. ایک تو ہاں. فورس وہ جی ہوتا ہے، فورس والا ہوں. وہ ہوتا ہے، ایک فورس والا عشق بھی ہوتا ہے. تو خوب شادی کے بعد لڑتے تھے. آپشن ہوتا ہی نہیں. آپ عشق نہیں نہیں، کریں نہ یہ کریں لوگ، دکھانا ضرور پڑتا ہے عشق. یہ لاک ڈاؤن جی والا عشق جی ہے بھائی. یہ لاک ڈاؤن میں خوب لڑتے تھے پہلے ہم جی. دونوں. بیگم خوب تو لاک ڈاؤن ہی کر کے عشق کرتی ہیں بھائی. خوب لڑتے تھے پہلے ہم دونوں، جی. خوب لڑتے تھے پہلے ہم دونوں، اب تو ہنسنا ہے ساتھ رونا ہے، اب تو ہنسنا ہے واہ جی واہ واہ. ساتھ رونا ہے. اپنی بیوی سے پیار کرنے لگا، تیرا احسان یہ کرونا ہے، تیرا احسان یہ کرونا ہے. تیرا احسان کرونا ہے. واہ. اور واہ واہ واہ. اچھا حمزہ، غور کرو کہ جو کرونا کرونا ہے نا، یہ بڑا مزہ دے رہا ہے یہاں پر. چوکس بھائی جی آگے ہیں، بہت لیٹ ہیں. چوکس جی چوکس صاحب صاحب آ آ گئے گئے ہیں. ہیں. انس بھائی آپ بار. جی چوکس صاحب السلام حضرین، ہم علیکم. سبھی جانتے ہیں کہ چوکس صاحب کو سب سے پہلے تو ہماری جانب سے سلام. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تصویر پہنچ رہی ہے، آواز نہیں پہنچ پا رہی چوکس صاحب تک ہماری. لیکن ہم بتا دیں گے کہ نیٹ ورک کی خرابی اور خامی کی وجہ سے جو ہے چوکس صاحب اور کچھ اور دیگر شعراء جو ہیں وہ ہم سے جڑ نہیں پائے. ان سے رابطہ صحیح سے نہیں ہو پایا. لیکن چوکس دیوبندی صاحب جو ہیں وہ حاضر ہو چکے ہیں اپنے پورے نیٹ ورک کے ساتھ. بالکل زبردست نیٹ ورک آ رہا ہے. صدر اور آج کے اس پروگرام کی صدارت جو ہے وہ چوکس دیوبندی صدر صاحب کر محترم. رہا ہے. میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں. اور ہم استقبال کرتے ہیں چوکس دیوبندی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ التجا بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا مداحیہ کلام اور صدارتی خطبہ جو ہے وہ دونوں اس وقت وہ عطا کریں. بہت بے صبری سے، گرمی ظاہر نظر آ رہی ہے جس طرح سے آپ رومال سے اپنا چہرہ پوچھ رہے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیگم کے آس پاس ہوں، تو دو ہی وقت میں پسینہ آتا ہے مرد کو. بالکل صحیح بات ہے. حالانکہ ماشاءاللہ آپ وہ کی بالکل چوکس صحیح نظر آ بات رہے ہے. ہیں. اور خیریت جناب؟ سب سے الحمدللہ. پہلے آپ تو کیسے بہت بہت ہیں؟ شکریہ آپ کا. اللہ کا کرم ہے، دعائیں آپ کی. بہت بہت مبارکباد آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ میرا نام خاص کار کا یہ چوکس دیوبندی آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں.
یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے اور باعث افتخار ہے. ہمارے لیے بھی، ہمارے لیے. اور اپنی بات شروع کر دیتا ہوں. 4 مصروں سے اپنی بات شروع کر دیتا ہوں. جی عطا کیجیے گا. عرض یہ کیا ہے کہ دل مستر کو اب صبر و قرار آیا تو کیا آیا. دل مستر کو اب صبر و قرار آیا تو کیا آیا. کیا آیا. یہ بھی کھینچ لائی ہے محبت کی کسک، لیکن بڑھاپے میں اسے مجھ پر جو پیار آیا تو کیا آیا. واہ 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 واہ. کیا ہے کہ نہ شکوا کسی سے نہ کوئی دہائی، نہ شکوا کسی سے نہ کوئی دہائی. خدائی نے کچھ ایسی قسمت بنائی جس میں جب سے محبت جتائی، نے مجھے کہہ دیا اپنا بھائی. اور بھائی سن رہے ہیں پوری صاحب. اپنی طرف جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے پروگرام چلیں گے. اللہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے والی سلطان پوری صاحب کو، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں والی مرتبہ جناب ہلال سہارنپوری صاحب کو، ان کے فرزند نے یہ آج اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا. بہرحال میری آواز آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مل رہی ہے یا نہیں. مل رہی ہے، مل رہی ہے، مل رہی ہے. بریک، لیکن بریک ہو رہی ہے بیچ بیچ میں. مل رہی ہے تو کر دوں کام شروع کر دو. ایک نظر ایک نظر بالکل ایک بالکل نظر بالکل، اذان سے پہلے پہلے بالکل. ہوں آپ کے حضور میں سماعت فرما لیں. جی جی ارشاد. جی جی جی. عرض ہے کہ
شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت عنایت. میری آواز مل رہی ہے آپ کو بھائی؟ ریکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار. آواز مل رہی ہے آپ کو؟ ہلو. مجھے لگتا ہے کہ نیٹ ورک ایشوز زیادہ ہیں کچھ. ساتھیوں مجھے لگتا ہے کہ نیٹ ورک ایشوز زیادہ ہیں اور تو جی اب کی آواز نہیں مل پا رہی بھائی. تو ساتھیوں چونکہ نیٹ ورک ایشوز ہیں بہت زیادہ. شوکت دیوبندی صاحب نے اپنا کلام ہم سب کو سنایا. دقت ہو رہی تھی لیکن ہم تک خیر کسی نہ کسی شکل میں پہنچا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ جو مزاحیہ نشست تھی, جو بیچ بیچ میں ایک وارتالاب یا ایک ڈسکشن یا انٹرویو کی شکل اختیار کر چکی تھی, آپ کو پسند آئی ہوگی. اور بہت سی چیزیں جو ہیں کبھی کبھی ہم مینج نہیں کر پاتے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ظاہر ہے کہ نیٹ ورک ایشو سبھی کے ساتھ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی طرح کی ایک اور خوبصورت سی محفل جس میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم آپ سے مخاطب ہوں گے, آپ کے روبرو ہوں گے, وہ اس کو آراستہ کیا جائے گا. آج کے اس پروگرام میں آپ نے شوکت دیوبندی صاحب کے علاوہ اس خاکسار کا کلام اور جناب ڈاکٹر امجد عظیم صاحب کا کلام جو ہے وہ سنا. تو ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. بس ایک کام اور کیجئے گا, ہمارے یہ دونوں پیج جو ہیں ان کو نشابد اور پوئٹک آتما, اس کو لائک ضرور کرتے رہیے گا. جہاں جہاں ان کی ریچ بڑھے گی وہاں وہاں جو خالص اور پیور ادب جو ہے وہ پہنچے گا, ایسی مجھے امید ہے. تو اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ ہم سبھی سلامت رہیں, گھروں میں رہیں یا گھر کے باہر رہیں, ظاہر ہے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. اجازت دیجیے ہم سبھی کو, پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ کامیابی دے آپ کو بھائی.
कारण